बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि हफ्ता में 6 दिन लाइव इस प्रोग्राम में आप अपनी कॉल्स कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उनकी मुतल्लिक वज़ाइफ जान सकते हैं, मुजर्रब और अक्सर अमाल ले सकते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारे उलमा इकराम, पीरान उज़्ज़ाम और मुफ्तियान इकराम आपकी रहनुमाई करते हैं अपने मुशाहदात और तजर्बात से, और ऐसे आमाल जो कि औलिया अल्लाह, ताबईन और बुज़ुर्गान दीन की हयात तय्यबा से कशीद किए हुए होते हैं, वो आपके परेशानियों और मसाइल को हल करने में मुआविन व मददगार साबित होते हैं। अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आपको ख़त लिखना पड़ेगा। उसका एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। करना सिर्फ ये है कि आपने अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम तहरीर करना है, उसके बाद अपना मसला तहरीर करना है और फिर साथ ही उसे दिए गए एड्रेस पर सेंड कर देना है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको साथ में जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा। तो जनाब, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनका तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हफ़्ता के आखिरी 3 दिन उनकी आप ज़ियारत करते हैं। बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक अल्लामा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब, जिन्हें मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ हमारी दूसरी मुहतरम शख्सियत, एक बहुत बड़े इदारे से रिलेटेड बड़ा नाम और अहले सुन्नत व जमात के बहुत ही बड़े मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, जिन्हें मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है हुज़ूर? ये अल्लाह का एहसान। और जुमा का दिन बहुत ही ख़ास होता है क्योंकि सैयदुल अय्याम यौम जुमा दिनों का सरदार भी होता है और अल्लाह ने इस दिन में कबूलियत भी रखी हुई है। अल्लाह ने इस दिन को आम अय्याम के ऊपर फजीलत दी है। जैसा कि इंसानों को इंसानों पर फजीलत होती है, महीनों को महीनों पर फजीलत होती है, दिनों को दिनों पर फजीलत होती है, इसी तरह अय्याम में ये दिन ऐसा है। और इसकी खसूसियत हमारे प्रोग्राम के तवसुत से ये है, या हमारे प्रोग्राम के हवाला से ये है कि इस दिन में मुफ्ती साहब भी साथ होते हैं और सोहरावर्दी साहब भी इकट्ठे। 2 शख्सियात जब मिल जाएँ तो फिर आप जो भी मसला हमारे इस प्लेटफार्म पर शेयर करेंगे आपको हल ज़रूर मिलेगा। जिस मौजू पर भी बात करना चाहेंगे आपको उस मौजू पर रहनुमाई मिलेगी। जो परेशानी भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे उसका हल या उसके मुतल्लिक वजीफ़ा आपको तालीम ज़रूर किया जाएगा। क्योंकि इस्तिखारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आपकी परेशानियों, आपकी मुश्किलों, आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए इस्तिखारा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, वो भी फ़ी सबीलिल्लाह। आप कॉल करते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं लिए जाते आपसे, आप अपना मसला बयान करते हैं, आपको फ़ी सबीलिल्लाह वज़ाइफ तालीम किए जाते हैं। और फिर अगर आप ख़त भी लिखें तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं, बल्कि फ़ी सबीलिल्लाह आपको तावीज़ात अरसाल कर दिए जाते हैं, वो भी इसलिए कि आपकी रहनुमाई की जा सके। तो प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन का हमारा पहला कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद है और वो कौन सा मसला शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसको कोई समझ नहीं आ रही उसको है क्या, उसकी शादी करनी है, तो उनको अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मुझे बता दें। ठीक है, अच्छा तो ये बता दीजिए कि बेटी की उम्र कितनी है? गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। एक परेशान हाल वालिद जो कि अपनी बेटी के रिश्ते के लिए भी और उसकी बीमारी के लिए भी परेशान थे, लेकिन कुछ सवालात बाकी हैं कि उनका नाम क्या था और उनकी वालिदा का नाम क्या था, उम्र क्या थी और बीमारी किस किस्म की है। बहुत से सवाल बाकी थे ताकि सही और अहसन अंदाज में तशख़ीस की जा सके। लेकिन फिर भी सवालात होने के बावजूद जब पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब जैसी शख्सियत मौजूद हो तो फिर भी ऐसा वजीफ़ा तालीम किया जा सकता है जो कि इनके तमाम मसाइल को हल कर सके। 2 मसाइल हैं, बीमारी है और रिश्ता का मामला है। जानते हैं हफ़ीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। मेरे भाई, जो आपने सवाल किया है कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहती और कुछ शादी के मसाइल भी हैं,
آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہوں گے، بیٹی کو بھی کہیں کہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ مشکل حالات میں سب سے اہم کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں اور اللہ سے مانگیں۔ بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے درود خضری کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور درود خضری کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا لطیفوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ 2 تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یہ درود خضری ہے، اور یا لطیفوں کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں، انشاءاللہ بچی ٹھیک بھی ہو جائے گی اور جو شادی کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو جی ہمارے جو کالر لاہور سے کال کر رہے تھے، اپنی بیٹی کے متعلق پریشان تھے، ان کے لیے وظیفے تعلیم کر دی ہیں اور علامہ صاحب نے ان کی رہنمائی فرما دی ہے۔ آپ ان وظائف کو جاری رکھیے اور ساتھ میں ان نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیجیے، بیٹی کے لیے دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور آپ کے دل سے جو ان کے لیے دعا نکلے گی وہ ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ جی میرا نام اسمیرا ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی فرمائیے۔ میں نے آگے بھی کال کی تھی، میں نے آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، میں وظیفہ کر رہی ہوں، مگر میرے حالات ابھی بہتر نہیں ہو رہے۔ اچھا پہلے جو آپ نے کال کی تھی تو گھر نہیں آ رہے، سن لیجئے، میں کیا کچھ جاب کرتی ہوں، میرا بیٹا بھی آوارہ ہے۔ میری بہن بات سن لیجئے، بات سن لیجئے، بڑی سخت پریشان ہوں۔ میری بہن بات سن لیجئے، آپ نے پہلے کال کی تھی، جو وظیفہ تعلیم کیا تھا پہلے وہ بتائیے، پھر اپنا مسئلہ بھی دوبارہ سے دہرا دیجئے۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بیٹے کے متعلق غالباً پریشان ہیں، اور اپنے اور جاب وہ کرتا ہے نہیں ہے، تو جو کوشش کرتے ہیں، یعنی اس بیٹے کی جاب کا معاملہ ہے اور تھوڑا سا بے راہ روی کا شکار ہے، تو جانتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے کہ یہ بہن کیا پڑھے اور کیا کرے کہ اللہ ان کے بیٹے کو ہدایت بھی عطا فرما دے اور جاب بھی عطا فرما دے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہن سے گزارش ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کا اہتمام کیا کریں، بیٹے سے بھی کہیں نماز کی اسے جو ہے وہ تلقین کیا کریں، نماز پڑھا کرے وہ بھی، اور وظیفہ وہ بچہ خود کرے زیادہ بہتر ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو ہماری بہن بھی کر سکتی ہیں۔ اور وظیفہ یہ ہے رات کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا ہادیو یا نافعو یا سمیعو، یا اللہ یا ہادیو یا نافعو یا سمیعو 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پہ دم بھی کر دیں، یا پانی پہ یا کھانے والی چیز پہ دم کر کے اسے کھلا دیں۔ 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے اسی دوران جو ہے اس میں بہتری کے آثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جی تو مفتی صاحب بہت ہی اختصار کے ساتھ مگر جامع وظیفہ آپ کو تعلیم فرما رہے تھے، آپ خود کیجئے یا بیٹے کو، یا جس طرح سے مفتی صاحب نے تعلیم کیا آپ اس انداز میں اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور بیٹا ہدایت کی طرف بھی آ جائے گا اور جاب کا مسئلہ خود بخود حل ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا گلہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب وظائف کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ویسے رزلٹس نہیں ملتے، تو وظائف کے کرنے کا حق ادا بھی کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، جو وقت دیا گیا ہے یا جو وقت آپ نے تعین کیا ہوا ہے جس وقت کا، اس وقت پہ کیجئے، باوضو ہو کر کیجئے، اور پھر وظیفے کو کرنے کے دوران مقصد ذہن میں رکھیے، خود بخود ہی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں میرا بات کر رہی ہوں، میں نے اپنے پاپا کے بارے میں پوچھنا تھا، میرے پاپا عورتوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اچھا، صرف پیچھے ہی جاتے ہیں یا کسی کے ساتھ تعلق بھی ہے؟ جی تعلق ہے ان کا کسی کے ساتھ؟ ہاں جی۔ اچھا جی، تو نام بتا دیجئے پاپا کا۔ پاپا کا نام ہے محمد آصف۔ اور والدہ کا نام، یعنی آپ کی دادوں کا؟ دادوں کا نام ہے شمیم بی بی۔ ٹھیک ہے، عمر کتنی ہے، کوئی اندازہ ہے آپ کے پاپا کا؟ نہیں، مجھے عمر کا اندازہ نہیں ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک مجھے بیٹا دے دے، اس کے لیے بھی کوئی بتا دے۔ آپ میرڈ ہیں بیٹا؟ جی میں میریڈ ہوں۔
چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ دیکھیے یہ وقت کیسا آ چکا ہے کہ ایک بیٹی کے والد ہونے کے باوجود اور وہ بیٹی بھی شادی شدہ ہے، اس کے باوجود ایسی بے راہ روی، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، جانتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے کہ اس پریشان حال بیٹی کو کیا پڑھنا چاہیے کہ اس کے دونوں مسائل حل ہو جائیں، اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ ایسی بے راہ روی گھروں کو اور معاشرے کو برباد کر دیتی ہے۔ جی دیکھیں، میرا ایک ذاتی میری رائے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کو ایسا سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ باپ جیسا ویسا بھی ہے لیکن اولاد کے لیے وہ باپ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا تو باپ ہے، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے، یا ان سے گزارش کی جا سکتی ہے۔ بدگمانی بھی نہیں اولاد کو کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص سن رہا ہے تو شاید اسے بھی اس چیز کا اندازہ ہو کہ ایک باپ شادی شدہ ہے، بیٹی کی شادی بھی کی ہوئی ہے، تو میں اس بیٹے کو یہی کہوں گا کہ بیٹا 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھا کرو مغرب کے بعد، اور اس میں اپنے باپ کی خیر مانگا کرو، دعا کیا کرو باپ کے لیے، لیکن باپ کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی یا باپ کے بارے میں ایسی گفتگو اس سے گریز کریں جس سے نافرمانی کے زمرے میں آپ آ جائیں۔ اور بیٹی کی اولاد کے لیے، اولاد کے لیے میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ سورۃ نساء کا پہلا جو رکوع ہے، بلکہ سورۃ نساء کی پہلی جو آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس آیت کو آپ کم از کم 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیے کریں، اس کو زبانی یاد کر لیں اور 21 مرتبہ پڑھ لیے کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد اپنے لیے اولاد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ مسبب الاسباب ہے، آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ جی تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب اس پریشان حال بیٹی کے مسئلے کا حل بتا رہے تھے اور وظائف تعلیم فرما رہے تھے کہ بیٹی کیا پڑھے کہ اللہ اسے اولاد بھی عطا فرما دے اور وہ بھی بیٹے کی صورت میں عطا فرما دے۔ اور دیکھیے معاشرہ تو ایسا ہی ہے، لیکن بدگمانی کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں۔ اللہ آپ کو وظائف کے اس توسط سے انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات دلائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، ذرا اونچی آواز میں بولیے۔ جی مولانا صاحب، مجھے نا اپنے گھر کے حوالے سے پوچھنا تھا۔ جی جی ہاں ماشاء اللہ سے میرے دو بھائی ہیں، وہ دونوں ہی کام پر جاتے ہیں، جاب ہے ان کی، اور والد صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کام پر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر کی جو حالات ہیں نا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہے۔ برکت نہیں، ٹھیک ہے تو یہ بتا دیجئے کہ کیا نام ہے بھائیوں کے؟ بڑے 2 بھائی ہیں، ایک چھوٹا بھائی اور ایک بڑا بھائی۔ بڑے بھائی کا نام ہے ذیشان، ٹھیک ہے، اور چھوٹے بھائی کا نام ہے دلشید۔ ٹھیک ہے، اور والد گرامی کا نام؟ والد کا نام ہے عارف۔ ٹھیک ہے، اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے شازیہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بتائیے کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ایک پیاری بیٹی تھی جو کہ لاہور سے کال کر رہی تھیں اور تنگی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی کی وجہ سے کہ جابس کرنے کے باوجود بھی پریشانی نہیں جاتی، تنگ دستی نہیں جاتی، تو کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ فراخی عطا فرما دے۔ چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی بیٹی سے گزارش ہے، بیٹا سب گھر والے بھائیوں سے بھی کہیں، والد صاحب سے بھی، اور آپ خود بھی نماز کی پابندی کا اہتمام کریں اور کوشش کیا کریں، والد صاحب سے کہیں اور بھائیوں سے جب وہ کام کے لیے جاب کے لیے جاتے ہیں تو باوضو ہو کر جایا کریں، اور حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کو کھلا جو ہے وہ پڑھتے رہا کریں۔ اور آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے، آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ کے بھائی اور والد صاحب بھی کر سکتی ہیں، آپ خود بھی کر سکتی ہیں، 303 بار یا اللہ یا باسطو یا نافع، 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، یا اللہ یا باسطو یا نافع، انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم جو ہے وہ ان کے رزق میں، آپ کے گھر کے کاروبار میں، بھائیوں کی اور والد صاحب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور وسعت اور اس میں نفع بھی زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی
تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہماری پیاری بیٹی جو کہ پریشان تھیں فراخی کے لیے اور انہیں فراخی رزق کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، آپ اسے کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی جی، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں جاوید بول رہا ہوں لاہور سے۔ ٹھیک ہے، اور میرے بردر اللہ جاوید میرا نام ہے، لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی بولیے۔ اور میرے بردر اللہ کو دو مسئلے ہیں، ایک تو ان کا کاروباری مسئلہ ہے، مالی پریشانی بہت زیادہ ہے، جو کام کرتے ہیں وہ سیٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کو ہیپاٹائٹس سی ہے، جگر ان کا سکڑا ہوا ہے اور کافی علاج کروایا 10-15 سال سے۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ جی ان کا نام بتا دیجئے۔ ان کا نام ہے شیر محمد اور ان کی والدہ کا نام؟ سفورہ بیگم۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ اپنے بردر ان لا کے بارے میں پریشان تھے۔ یہی انسانیت ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو آپ خود پریشان نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں استخارہ کی اس پلیٹ فارم پر۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ دوسروں کی پریشانیاں اور ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بیچ میں ایک کڑی بن جائیں یا پھر کال کرنے کے بعد اس صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ تو مقدمہ سارا سن لیا، علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں، کیا کریں کہ ان کے جگر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ان کا جو بھی کاروباری مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں جاوید صاحب، جو آپ کے بہنوئی کا مسئلہ ہے ان کے تو آپ یہ کہیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 21 یا 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے تھوڑا سا پانی رکھیں اور وہ دم کر کے پی لیا کریں۔ بے شک 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ لیں اور پانی دم کریں اور پی لیں۔ رہا مالی طور پہ آپ کا مسئلہ یا کاروبار کے لحاظ سے، آپ ایک روٹین بنا لیں کہ آپ روزانہ 1 مرتبہ مغرب یا عشاء کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں گے۔ یہ روٹین بنا لیں اپنی معمول میں اور آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور جہاں کاروبار آپ کر رہے ہیں، جس دکان پہ یا دفتر میں جو بھی ہے، وہاں کم از کم 1 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھ کر پانی دم کر کے وہاں چھڑکاؤ کر دیں اور باقی سورۃ واقعہ ڈیلی پڑھا کریں اور اپنے وہ بہنوئی کو کہیں کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پانی دم کر کے پی لیا کریں۔ جی، پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب جاوید صاحب کی رہنمائی فرما رہے تھے جو کہ اپنے جو ہیں وہ تعلق دار ریلیٹیو کے متعلق پریشان تھے، اور اسی کے ساتھ ہی اگلی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، رقیہ۔ جی چچا، میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے پیپر ہونے تھے تو اس کے پیپر بہت اچھے ہوئے جو آپ نے مجھے ساتھ بتایا تھا ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اس کا ایڈمیشن اچھی یونیورسٹی میں ہو جائے۔ الحمدللہ وہ بھی اس کا ایڈمیشن بھی بہت اچھے یونیورسٹی میں جہاں چاہتے تھے نا وہاں ہو گیا۔ وہ جو بیٹا آپ نے بتایا تھا وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ تو اب اس کے آگے آسانی کے لیے کوئی مجھے اور وظیفہ بتائیں تاکہ میرے بچے آسانی سے پڑھ سکے۔ اور وہ ایسے ہی سب کو میں بتا رہی ہوں کہ میں نے وہاں کال کی اور میرے سارے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب مجھے یہ چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے دے، میرے لیے یہ بھی آسانی ہو جائے، میرے لیے کوئی اچھا وظیفہ اور بتا دیں۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ایک بہن کالر موجود تھیں اور خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کال کی، یہاں سے وظائف ملے اور انہیں جیسے وہ نتائج چاہتی تھیں اللہ نے ویسا ہی کر دیا اور وہ خوش ہیں۔ تو ہماری طرف سے تو پہلی مبارک یہ ہے کہ ایگزامز میں پاس ہونے اور یونیورسٹی میں جو بھی داخلہ آپ کہہ رہی ہیں مل گیا، اور آپ گھر کے متعلق پریشان ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب جیسی جب معزز اور تجربہ کار شخصیت موجود ہو تو ان کا بتایا ہوا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ جی مفتی صاحب۔ جی بہن، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنی نعمتیں فرمائیں، آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ نے احسان فرما دیے، اور گھر میں نماز کی پابندی کا اہتمام خود بھی کریں، بچوں سے بھی، بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی کروائیں، اور روزانہ گھر میں تلاوت قرآن پاک کا معمول بنائیں۔ چاہے 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے سارے بچے روزانہ گھر میں صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں،
اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ 333 بار یا اللہ یا مالک ہو یا وکیل ہو، یا اللہ یا مالک ہو یا وکیل ہو 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ 41 دن یہ وظیفہ کریں، اور کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا گھر دے اور سب بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرمائے۔ جی، بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ ہر بے گھر کو اپنا گھر عطا فرما دے، کیونکہ اپنا گھر ایک نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے جس کو یہ نعمت میسر آئے اس سے بڑا پرسکون زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جناب، پروگرام استخارہ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ استخارہ پروگرام میں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو لائیو کال کیجئے، آپ کو انسٹنٹلی یہاں سے رہنمائی فراہم کی جائے گی، اور آپ کو یہاں سے جو بھی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون سا کالر کہاں سے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ابھی میں بات کر رہا تھا جاوید بول رہا ہوں لاہور سے، تو وہ پکچر ہیلڈ ہو گئی تھی، اس میں محترم قاری صاحب بتا رہے تھے کہ مغرب اور یا عشاء کی نماز پڑھ سورہ واقعہ کے بعد کچھ سمجھ نہیں لگی، وہ ہیلڈ ہو گیا تھا۔ اچھا، تو دوبارہ سے بتا دیا جائے۔ ہاں جی، دوبارہ بتا دیا میرے جائے۔ بھائی اتنا ہی پڑھنا ہے، صورت واقعہ صرف پڑھنا، جی جی، صورت واقعہ ہی پڑھنی ہے۔ مغرب یا عشاء کے بعد اس کو روٹین میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور میں نے ایک بتایا تھا کہ صورت اگر کوئی دفتر ہے یا دکان ہے، کاروبار کرتے ہیں، تو صورت البقرہ صرف ایک دفعہ پڑھ کے پانی دم کر کے وہاں چھڑکاؤ کر دیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ چلیں جی، آپ کی رہنمائی فرما دی جاوید صاحب، آپ اسے ضرور کیجئے۔ مجھے یقین ہے، بلکہ میرا ایمان ہے سورہ بقرہ کی وجہ سے ان کی کاروباری پریشانیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر وہ جو بیماری کا معاملہ ہے، جو طریقہ اور سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ تعلیم کی گئی، تو اس کی توسط سے وہ بھی آپ کو آسانی اللہ عطا فرمائے گا۔ بس کرنا یہ ہے کہ عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، اور دیکھیے کہ کیسے آپ کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے، مشکلوں سے نکالتا ہے، اور معاشی جو پریشانی آپ بتا رہے تھے اسے بھی اللہ دور فرماتا ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یا نماز کی پابندی کریں، یا 5 نمازیں ہی کم از کم پڑھ لیا کریں، ساتھ میں باوضو ہو کر وظائف کو کیجیے، اور باوضو ہو کر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، قاری صاحب، یہ میں نے پتہ کرنا تھا، میرا نام رئیسہ ہے اور میرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے اس کا کئی بار باہر جانے کا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑ جاتا تھا، اب پھر پیپر بھیجے ہیں اس کے باہر جانے کے لیے دبئی، تو بتائیں کہ یہ اس کے لیے صحیح رہے گا اور رکاوٹ کس بات کی ہے؟ اچھا، تو آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ دبئی جا سیٹل ہو جائے، اور پیپر بھیجے ہیں تو چاہ رہی ہیں کہ اسے ویزا مل جائے یا جاب مل جائے؟ ہاں جی، ویزے کے لیے کاغذ بھیجے ہوئے ہیں نا، تو ابھی تک پیپر بھی نہیں آئے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جاب پہ جا رہا ہے، کمپنی کے لیے جا رہا ہے، جاب لگا کے جا رہی ہے یہاں پہ، لیکن ابھی تک رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ چلیں جی، رکاوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے وظیفہ تعلیم کرتے ہیں، لیکن بیٹے کا نام بتا دیجئے۔ ابو بکر۔ ابو بکر۔ ابو بکر۔ اور والدہ کا نام؟ لا۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا پڑھیں، کیا کریں کہ بیٹے کی یہ والی پریشانی دور ہو جائے جو جاب میں یا پھر کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے، پیپرز بھیجنے کے باوجود کوئی راستہ نہیں نکل رہا، تو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، جانتے ہیں جی۔ جی، تو ان سے بہن سے گزارش یہ ہے، ایک تو آپ خود بھی میری بہن نماز پڑھا کریں، بیٹے کو بھی نماز کی پابندی کا کہیں، روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کا معمول بنائیں، اور بیٹے سے کہیں یہ وظیفہ کرے، وہ خود رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور صبح فجر کی نماز کے بعد 101 بار یہ وظیفہ کرنا ہے اس نے، یا اللہ یا وکیل ہو یا نافع ہو یا منفع ہو، یا اللہ یا وکیل ہو یا نافع ہو یا منفع ہو 303 بار، 101 بار صبح کی نماز کے بعد، 101 بار عشاء کی نماز کے بعد، یہ 2 بار یہ وظیفہ کرے، 41 دن یہ وظیفہ کرے، پھر بتائیں کیا صورتحال ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ جی، تو
مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب بتا رہے تھے وظیفہ آپ کے بیٹے کے لیے جو کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتا ہے یا پیپرز بھیجے ہوئے ہیں اور رکاوٹ آ رہی ہے یا جاب نہیں مل رہی یا وہاں سے بلاوا نہیں آ رہا، تو آپ اسے کیجئے، انشاءاللہ اللہ خالق کائنات فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور استخارہ پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں کوہ نور چینل پر۔ یہاں پر وظائف تعلیم کیے جا رہے ہیں آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ یہاں سے مجرب اور اکثیر اعمال تعلیم کیے جاتے ہیں، آپ انہیں کیجیے۔ اور بڑا خوبصورت وظیفہ، اللہ کا اسم وکیل بڑا پسند ہے مجھے، جس کا مالک اللہ وکیل بن جائے اسے کسی پریشانی میں مبتلا رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ جی مولانا صاحب، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کال کی تھی اپنے گھر کے حالات کے حوالے سے۔ جی جی، تو وہ آواز کی وجہ سے صحیح آواز نہیں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے سنائی نہیں دیا، تو مولانا صاحب سے کہتے ہیں ایک دفعہ پھر بتا دیں۔ گھر کے بارے میں کیا کال کی تھی بیٹا؟ جی میں نے آپ سے کہا کہ میرے 2 بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، پاپا بھی جاتے ہیں، لیکن گھر کے نا حالات نہیں ٹھیک ہو رہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 بھائی ہیں، وہ جاب کرتے ہیں اور والد بھی ہیں، لیکن گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے، یہ پروگرام دوبارہ سے یوٹیوب پر لیٹ آورز میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ سے وظائف جان سکتے ہیں، ان کا طریقہ اور ان کی ترتیب جان سکتے ہیں۔ تو پھر بھی یہ غالباً آپ کو وظیفہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے بتایا تھا، تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے تعلیم کیا تھا، ذرا دوبارہ سے تعلیم کر دیجئے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا باسط ہو یا نافع ہو اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بتایا گیا تھا، اور نماز کی پابندی کے اہتمام کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ جی، تو مفتی صاحب نے جو وظائف آپ کو تعلیم کیے، اب مجھے یقین ہے کہ آپ نے وہ سن بھی لیے ہوں گے اور سمجھ بھی لیے ہوں گے، تو آپ دوبارہ سے بھی کوشش کرنے کے بعد اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو یوٹیوب پر سے دیکھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، کیونکہ یہ 11 بجے کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے پروگرام، تو آپ وہاں سے آج کی تاریخ لکھنا صرف اتنا ہے، کوہ نور استخارہ، ساتھ میں آج کی ڈیٹ لکھ دیجئے گا، آپ کو پروگرام یوٹیوب پر مل جائے گا، وہاں سے آپ مطلوبہ وظائف بھی جان سکتے ہیں، یا پھر پورا پروگرام سننے کے بعد دیگر وظائف کو بھی جاننا چاہیں تو بھی جان سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ فاریہ، میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ میں نے نا اپنے بارے میں پوچھنا تھا، میں 2 بار مجھے حمل ہوا ہے لیکن وہ مسکیریج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک بار 3 ماہ کا تھا، ایک بار 6 ماہ کا۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ میرا نام ہے فاریہ، میری والدہ کا نام ہے مسیم بی بی۔ ٹھیک ہے، اور سرگودا سے کال کر رہی ہیں؟ جی سرگودا۔ چلیں بیٹا، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ پیاری بہن تھیں جو کہ بیٹی پریشان ہیں اپنی اولاد کے لیے، 2 مرتبہ ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا، تو اب وہ جاننا چاہتی ہیں کیا پڑھیں کہ اللہ ان کے ساتھ دوبارہ سے حادثہ نہ کرے اور اولاد بھی عطا فرما دے، مس کیریج نہ ہو۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی دیکھیں میرا بیٹا، 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب پریگننسی کی ابتدا ہو تو آپ ناف کے اوپر اپنی شہادت والی انگلی رکھ کر روزانہ کم از کم 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ روزانہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، ناف کے اوپر اپنا شہادت کی یہ انگلی رکھ کر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پریگننسی کی ابتدا میں ہی آپ اگر خط چینل کے ایڈریس پہ لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو تویزات بنا کے اور ایک دھاگا دم کر کے آپ کو بھیج دیا جائے گا، جوابی لفافہ اس میں ڈال دیں تو انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ جی، تو پیاری بیٹی جو کہ سرگودا سے کال کر رہی تھیں اور بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے
مس کیریج ہو جاتا ہے تو ان کو تعلیم فرمایا گیا جو وظیفہ اس کو جاری رکھیے، اور ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہوتا ہے، اس ایڈریس پر آپ خط بھی لکھ سکتی ہیں میرا بیٹا، آپ خط لکھیے، آپ کو فی سبیل اللہ یہاں سے تعویذات ارسال کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جب وہ آپ کو ملیں گے آپ انہیں استعمال کیجئے، آپ کو فائدہ ہی حاصل ہوگا، اور اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ خالق کائنات بہترین مراد سے نوازے، میٹھی مراد سے نوازے۔ یہاں سے آپ کو صرف وظائف ہی نہیں ملیں گے بلکہ دعائیں بھی ملیں گی، اور دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، دعائیں انسان کی کیفیت بدل دیتی ہیں، دعائیں انسان کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ تو جناب پروگرام استخارہ میں ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو پہلے میری آپی نے کال کی تھی میرے پاپا کے لیے کہ وہ باہر غیر تعلقات رکھتے ہیں، جی باہر عورتوں سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ان کو اتنی باتیں کی تھی کہ ہم اپنے پاپا کی طرف سے بدگمان نہیں ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے پاپا ہمارے پاس واپس آئیں۔ آپ نے ہمیں وظیفہ بھی نہیں بتایا تھا۔ چلیں جی بیٹا، آپ کو وظیفہ تعلیم کر دیتے ہیں، یہ ایک اخلاقی درس تھا، پھر بھی اگر آپ وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ وظائف کا ہی پروگرام ہے، تو آپ کو وظیفہ تعلیم کر دیتے ہیں۔ چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب، کیونکہ انہی سے سوال کیا گیا تھا، تو اگر آپ بدگمان نہیں ہیں، آپ کے پاس یقیناً کوئی ثبوت ہیں، تو پھر اللہ آپ کے والد صاحب کو ہدایت عطا فرمائے، اور آپ دعا کریں بیٹا کہ اللہ اس عمر میں بھی اگر کوئی شخص ڈی ٹریک ہو جائے اور ایسے راستے پہ چل رہا ہے اس عمر میں بھی کہ بیٹی بھی اولاد شادی شدہ ہے اور پھر بھی کوئی شخص ایسے معاملات کر رہا ہے، تو اولاد کو بھی والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور وظیفہ تو یقیناً ہم جانیں گے علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ جی میرا خیال ہے کہ بیٹا آپ نے غور سے سنا نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد ڈیلی 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے حضور میں اپنے لیے اپنے والد محترم کے لیے دعائے خیر کریں۔ یہ آپ نے سنا نہیں ہے، چلیں آپ کم از کم یہ 2 رکعت نماز نفل جو ہے یہ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ قریش ہے، اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے آپ اس کو 21 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر دروشی پڑھ کے اور آپ اپنے والد محترم کے لیے دعا خیر کریں، اپنی حاجت اللہ کے حضور میں پیش کریں، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جی تو آپ کی رہنمائی میرے خیال سے ہو گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ قاسم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ میں فلائٹ جانا چاہ رہا ہوں دبئی۔ اچھا جی جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا، کوئی ریکارڈ وغیرہ تو نہیں ہے؟ آپ نے کوئی کوشش کی ہے؟ جی پیپر وغیرہ بھیجے ہیں باہر میں نے۔ اچھا جی، اور ادھر لاہور میں کام کر رہا ہوں، کام کرنے کو بھی میرا دل وغیرہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جو بھی کام ملے یعنی کہ ایک دن چلا جاؤں گا دوسرے دن دل نہیں کرے گا کام پہ جانے کو۔ تو میرے بیٹے آپ کا لاہور میں کام کرنے کو دل نہیں کرے گا تو دبئی میں جا کے کیسے کریں گے؟ آپ ایسا کریں، یہی تو سمجھ نہیں نہ آ رہی کیا چلیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ میرا نام قاسم ہے۔ اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام خالدہ۔ خالدہ عمر کتنی ہے؟ میری 26 سال عمر ہے۔ جی 26 سال عمر ہے میری، شادی شدہ ہوں میں۔ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ لاہور سے کالر موجود تھے، نوجوان ہیں اور پریشان ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، جو بھی کام کرتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ان کا دل اکتا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی ساتھ بیرون ملک کا سفر بھی کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر جانا کیسا رہے گا، یا پھر کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ان کا دل بھی کام میں لگا رہے اور آگے رزق میں فراوانی بھی ہو۔ تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کا ورد کرتے رہا کریں، کھلا بغیر گنے بغیر کاؤنٹ کیے پڑھتے رہا کریں، اور خصوصاً رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا باسطو یا واسعو، یا اللہ یا باسطو یا واسعو،
303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بظاہر ابھی رکاوٹیں اور مشکل نظر آ رہی ہے آپ کے باہر جانے میں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اچھی، تو روحانی رہنمائی بھی آپ کو فراہم ہو گئی اور ساتھ میں آپ کو بتا بھی دیا گیا اپنے علم کے ذریعے سے کہ بظاہر وقتی طور پر رکاوٹیں آپ کو کے کام میں، کاروبار میں نظر آ رہی ہیں، تو جناب جو وظائف آپ کو تعلیم کیے گئے ہیں آپ انہیں کیجئے، انشاءاللہ رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن ساتھ میں کوشش و کاوش بھی جاری رکھیں، محنت بھی کریں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا تو پھر بھی کام کریں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون کہاں سے؟ میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں، فرزانہ میرا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو قاری صاحب میں نا 2-3 سال سے بہت مشکل میں ہوں، بہت زیادہ مشکل میں۔ میری جوان بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے میری۔ اچھا۔ وہ ڈری ہے، اس کے بعد نا میں اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتی نہیں ہوں، بس میڈیسن دیتی تھی، کچھ آرام آ جاتا تھا، پھر اس کو وہ کبھی کبھی مسئلہ بن جاتا، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، کرواتی نہیں ہوں میں، اس کو آرام بھی رہا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ میں بہت ہی پریشان ہوں۔ اس کی شادی میں نے کر دیا، پچھلے دنوں وہ کافی ٹھیک رہی ہے ماشاء اللہ نا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، تو میرے لیے تو قاری صاحب بہت ہی زیادہ میں پریشان ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں آپ کے پاس بھی لے آؤں۔ اس کو آپ اگر دم کرنا چاہیں تو آپ اس کو دم کر سکتے ہیں۔ اس کو نیند نہیں پڑتی قاری صاحب، اس کو نیند نہیں آتی، وہ بس وہ کہتی ہے کہ مجھے نیند آئے، بس ایسے میں سوتی ہے اور نیند نہیں آتی، پھر اس کو میڈیسن بھی دیتی ہوں۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ بیٹی کا نام بتا دیجئے۔ اس کا نام ہے عروہ، نام ہے اس کا عروہ۔ عروہ، ٹھیک ہے۔ اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے فوزیہ۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ایک والدہ تھیں جن کا نام فوزیہ ہے، سرگودا سے کال کر رہی تھی اور اپنی بیٹی کے متعلق پریشان تھی کہ بیٹی کو نیند نہیں آتی، تو کیوں نہیں آتی اور کیا پڑھنا چاہیے؟ بہت سے چیک اپ کروانے کے باوجود نیند نہیں آئی، اور کیا کریں کہ اللہ شفا عطا فرما دے؟ جانتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ جی دیکھیں میری بہن، آپ کی اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے۔ آپ رات کو چینی لے لیں اور چینی پہ آپ نے یا مؤمن ہو یا رحیم ہو، یا مؤمن ہو یا رحیم ہو 313 مرتبہ پڑھ کر آپ چینی پہ دم کر دیں۔ وہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اور اسی چینی پہ دم کریں۔ رات کو جب اسے چینی تھوڑی سی کھلا دیں، وہ پانی کے ساتھ کھا لے، پانی میں ڈال دیں یا ویسے چینی کھا لے یا دودھ میں ڈال کے پلا دے اسے، تو چائے میں آپ نے چینی ڈال کے اسے نہیں پلانی، تو وہ چینی کھلائیں آپ، انشاءاللہ 3 دن یا 7 دن کے اندر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور وہ ٹائم پہ سو جایا کرے گی انشاءاللہ۔ جی، آپ کو وظیفہ تعلیم کر دیا گیا میری بہن، آپ اس وظیفے کو کیجئے، جو طریقہ بتایا اس کو جاری رکھیے، اور آفٹر 41 ڈیز آپ دوبارہ سے ہمیں رابطہ کرنے کے بعد بتا سکتی ہیں کہ پیاری بیٹی کی کیا کیفیات ہیں اور کیا ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ واقعی بہت سے پریشانیاں ہوتی ہیں جب کوئی بیٹی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو کہ اسے نیند نہ آ رہی ہو، بے چینی ہو، اضطراب ہو، تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماؤں سے زیادہ اولاد سے کوئی محبت کر سکتا ہی نہیں ہے، اور ماں اپنی بیٹی کے لیے اگر پریشان نہ ہو تو پھر اللہ کیوں ماؤں کی مثال دیتا ہے اپنی محبت کے ساتھ؟ تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں تاکی بات کر رہا ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی میں تاکی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی فرمائیے۔ جی میں نے اپنا کام شروع کرنا تھا دنیا، تو اس کا میں نے استخارہ کروانا تھا کہ کون سا کام میرے لیے اچھا رہے گا۔ کون سا کام؟ ابھی تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کون سا کام کرنا ہے آپ نے؟ جی میرا کوئی دکان وغیرہ کوئی شروع کر لوں، یا کوئی ٹرانسپورٹ کام تھا، لوڈر وین وغیرہ لے کے، تو اس کا میں نے پوچھنا تھا کہ کون سا کام میرے لیے بہتر رہے گا۔ بیٹا یہ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ کون سا کام آپ کے لیے بہتر رہے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں کون سا کام کروں، وظیفہ ہم نے بتانا ہے کہ آپ کام کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی میں لوڈر پک اپ جو ہوتی ہے نا سلوکی، اس کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ کس چیز کا؟ لوڈر گاڑی ہوتی ہے نا، لوڈر سلوکی۔ ٹھیک ہے، لوڈر رکشا وغیرہ ٹائپ ہوتا ہے، یا لوڈنگ کا کوئی بزنس؟
ٹھیک ہے، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ جی میرا نام محمد ثاقب اور والدہ کا نام ہے پروین بیگم۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ محمد قاسم صاحب تھے جو کہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ذاتی، تو اس میں برکت بھی ہو، اگر وہ شروع کرتے ہیں تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرے۔ تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور جانتے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں تو اللہ ان کو برکت عطا فرمائے گی۔ جی ثاقب بیٹا، ایک تو آپ نے کام جب شروع کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں اور کوشش کیا کریں نماز نہ چھوٹے، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور باوضو رہا کریں۔ اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، آپ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا نافع یا غنی ہو، یا اللہ یا نافع یا غنی ہو اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ جو کام شروع کر رہے ہیں اس میں نفع بھی ہوگا اور آپ کو اس سے پرافٹ بھی اچھا انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ جی، تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے ہمارے کالر جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے انہیں وظیفہ تعلیم کیا اور بڑا ہی خوبصورت وظیفہ اللہ کے اسماء میں سے چند اسماء بتائے، آپ ان کو جاری رکھیے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو نفع بھی ہوگا، آپ پہ اللہ غنا بھی طاری کر دے گا کہ آپ رزق جو ہیں وہ بانٹتے پھریں گے، لیکن اگر ان وظائف کو آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ کریں گے، کیونکہ فرائض پہلے ہیں اور وظائف کی ثانوی حیثیت ہے، تو فرائض جو ہیں وہ آپ کے وظائف میں تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ تو جناب پروگرام استخارہ لائیو چل رہا ہے، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے، تو پھر آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کرنے کے بعد نیچے اپنا مسئلہ تحریر کرنے کے بعد دیے گئے ایڈریس پر سینڈ کر دینا ہے، مگر شرط صرف ایک ہے کہ ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ابھی ریسنٹلی میرے سامنے ایک مقدمہ آیا، ایک نوجوان ہے، اس نے ریکویسٹ کیا کہ جی علامہ صاحب ہر وقت میرے جسم سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے اوپر کیڑیاں چلتی ہیں، ایسی صورتحال ہے، میں کیا پڑھوں، کیا کروں؟ تو میں نے سوچا کہ بہت سے نوجوان اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو لائیو کویسچن کر لیا جائے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے کہ اگر کوئی شخص ایسی کیفیت میں ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ دیکھیں بعض دفعہ کچھ سکن پرابلم بھی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ بلڈ جو ہے وہ بھی سرکولیٹ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا، تو بہرکیف یہ ایک پرابلم میڈیکل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کو ایسی پرابلم ہو تو وہ اپنے دائیں کندھے سے لے کے گھٹنے تک اور بائیں کندھے سے لے کے گھٹنے تک وہ اس طرح قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم یہ 7 دفعہ دائیں سائڈ پہ پڑھتے پڑھتے گھٹنے تک جائے اور 7 دفعہ بائیں کندھے سے لے کے گھٹنے تک جائے وہ، تو اس طرح یہ ایک عمل کرے، دن میں 1 دفعہ کر لے، انشاءاللہ یہ پرابلم دور ہو جائے گی۔ جی، تو جن لوگوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ انہیں اپنے جسم پر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے، بلڈ کی حدت کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے، اچھا، تو اس کے پڑھنے سے وہ حدت کم ہو جائے گی، کم ہو جاتی ہے۔ جی، تو اگر پھر بھی آپ چیک اپ کے باوجود بھی، میڈیسن کے باوجود بھی آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ جو طریقہ جو قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ آپ کو بتائی گی اس کو جاری رکھیے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ، تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ۔ آپ دیکھ رہے تھے لائیو پروگرام استخارہ کوہ نور چینل پر محمود احمد چشتی کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ دونوں معزز مہمانان گرامی تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے اپنے دوست صحباب کی، ناظرین کی، حاضرین کی جو رہنمائی کرتے ہیں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے ہمارے ساتھ
چھوٹے بڑے ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں، مولا سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، جو بے راہ روی کا شکار ہیں پروردگار عالم انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ عشیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، پوری امت کی خیر فرما، ارض پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔